सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मसाइल, हद से ज्यादा मसाइल हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो। 2008 से हम कंटिन्यू देखते हैं तो हमें मसाइल ही मिले हैं। और उसके बाद जो महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर थी, और सारी सियासी जमातें अपने आप को अवामी सियासी जमातें कहती हैं, और जमहूरियत में यानी कि जमहूर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था, यानी कि अवाम को रिलीफ। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम प्राइसेस हद से ज्यादा, निगरान से आते ही कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो एक जबरदस्त काम किया है, जिस तरह होर्डिंग को रोका गया, जिस तरह डॉलर स्मगलिंग हो रहा था, और जिस तरह गैर कानूनी तौर पर अफगान जो यहाँ रह रहे थे और टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और मुल्क के लिए जो मसाइल थे आपके सामने। आज की शख्सियत मेरे साथ जो है वो खुद एक बड़ा नाम है। उनकी तारीफ और तारीफ जितनी कम की जाए वो कम है। बिजनेसमैन है, सियासत को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। निगरान वजीर हैं लोकल गवर्नमेंट के, मोहम्मद मुबीन जुमानी साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले मसाइल तो बहुत हैं कि ये नहीं कहें कि आपके दौर में कोई मसाइल पैदा हुए। एक हिस्ट्री है मसाइल की। आपके दौर में कुछ ब्रेक तो लगी है। सिस्टम जिसको हम कहते थे सिंध के अंदर, उसको चेक एंड बैलेंस तो हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, दरअसल बात यह है कि हमसे ज़्यादा शायद सारी चीज़ें आप लोगों के आगे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, और अब हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है। हमें तो ये एक इम्तहान के तौर पर दिया गया है, और हमें जिन्होंने लाए हैं उनकी ये कोशिश है कि ईमानदाराना तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कोई और हो, कि इसको एक सही तरीके से, ईमानदाराना तरीके से, और जो करप्शन की एक बाज़ार यहाँ लगी हुई है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि छोटे से बड़े तक जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमारी ये कोशिश है, और आपको पता है, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, कि ऐसी माफिया या ऐसे लोग जिनका सालों से ये काम चल रहा है, उनके ऊपर हाथ रखना, उन चीज़ों को रोकना जो एक क्लर्क से लेके एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक के, कभी खौफ से कभी लालच से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, उनसे कराई जा रही हैं। तो हमने आते ही ये कोशिश की। मैंने अपने सारे ऑफिसरों को बुलाया। मैं कराची की हद तक पहले आपको कह रहा हूँ, बाकी आगे जो सिंध में बातें होंगी, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल है, जिसमें वाटर बोर्ड है, जिसमें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें केडी है, जिसमें लियारी डेवलपमेंट है, जिसमें सॉलिड वेस्ट है, जिसमें स्वीप है, जिसमें क्लिक है। ये सारे इदारे जो हैं ये कराची के साथ रिलेटेड भी हैं और पार्शियली इंटीरियर सिंध के लिए भी हैं। तो इसमें मेरी तो जब फिगर्स की बातें आती हैं तो मेरे दिमाग से वो बात निकलती नहीं है, लेकिन हमने आते ही उनको ये कहा है कि जी, अगर मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरीट से आपको कोई भी इलीगल काम के लिए कहा जाए, और हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हमें फ़ोन नंबर दिया है जो 24 घंटे हमने ऑन रखा है, कि किस वक्त भी किसी को कोई शिकायत हो, कंप्लेंट हो, वो हमें बता सकता है। पहले मैंने ऑफिसरों को कहा कि प्लीज़ आप गलत काम ना करें, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, बाकी अगर कोई दूसरा करता है तो उसको हम देखेंगे। फिर हमने कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन थी, कुछ अपनी नॉलेज थी, हमने कोशिश की कि ऐसी चीज़ों का, ऐसे लोगों का जो कि एक दफ्तर नहीं होता है, वो एक ब्रोकरेज मार्केट बनी रहती है, तो हमने कोशिश की कि उनको वहाँ से हटाया जाए, उनको स्टॉप किया जाए। ऑफिसरों को कहा कि आप ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, हम बैठे हैं, बशर्ते कि आप अपना ज़मीर पहले क्लियर कर लें कि आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो कोशिश की है, और वो मेरा ख्याल है सारी कराची वालों के आगे, आबाद वालों से मेरी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनके आगे, मीडिया के आगे ये है। लेकिन इसमें हमें भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं कि हमारा तो हर एक का, मैं समझता हूँ मेरी टीम का ज़मीर साफ़ है, लेकिन अभी से एक तो आपके चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, एक यूट्यूब के चैनल हैं, छोटे छोटे हैं,
جو کہ آپ میں 2-4-5 لاکھ روپیہ دے کے جو بھی چلا دوں تو اس میں آتا ہے کہ جی ابھی فلان سسٹم ختم ہو گیا، ایک نیا سسٹم ہے، نئی باتیں ہیں، نام لیے جاتے ہیں، میرے بچوں کے نام لیے جاتے ہیں. بٹ چونکہ ہمارا ضمیر صاف ہے، اور میں نے پہلے بھی کئی چینل کو کہا اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کھلی دنیا ہے، کراچی پورا شہر ہے، سندھ ہے، کہیں اگر ہماری انوالومنٹ کہیں ایک پیسے کی بھی کہیں لگتی ہے تو وی آر رسپانسیبل. اور میں نے کہا ہے کہ اگر اس میں یا میرے فیملی کا ممبر انوالو ہو تو میں اسی دن یہ نوکری ہی کہیں اس کو میں چھوڑ دوں گا. رہا سوال یہ کہ آپ کا سوال کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، میں یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ جی میں نے 100% 80%، لیکن میں نے ان ایلیمنٹس کو کم سے کم اس سرفیس سے مراد میری یہ ہے کہ کے ڈی ہے یا اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ماسٹر پلان ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، اس سے ان کا خاتمہ کیا ہے. ادھر ان کا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. بلیک میلنگ کم ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ، میں تو کہوں گا کہ 70-80%، لیکن میں اسے ڈر کے ایک فگر کہوں گا کہ 50% سے زیادہ بالکل کرپشن ختم ہوئی ہے، بالکل اللیگل کام ختم ہوئے ہیں. جس سے پیسے لیے جاتے تھے یا دیے جاتے تھے وہ چیزیں میں نے پہلے آ کے روکی، اور پھر ان کو میں نے لیگلائز طریقے سے کہا ہے کہ ان کو، کیونکہ اگر آپ سب کام روک دیں گے تو آگے ڈیولپمنٹ رک جائے گی، لوگوں کی مزدوریاں رک جائیں گی، گورنمنٹ کو پیسے آنے رک جائیں گے. تو میں نے اس پہ ان کو کہا کہ اس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے اس کو کریں، جو نہیں دیتا ہے اس کو کریں گے کہ اس دن وہ آفیسر نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ 50% میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اسے کم ہو، تھوڑا اوپر ہو، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ یہ اگر ہم ہیں کچھ عرصہ، ہمیں نہیں پتہ 2 مہینے 4-6، جب تک کہ ہیں اس چیز کو ختم کرتے رہیں گے. مومن صاحب، میں آپ کو، آپ کی فیملی کو بڑا قریب سے جانتا ہوں. لوگ سیاست میں آ کے اس کے بعد نام اور پیسہ کماتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، 20 سال سے میں بھی اینکر ہوں، ایک ایک فیملی کو جانتا ہوں، ایک ایک فرد کو جانتا ہوں. آپ کے پاس پہلے نام تھا، پیسہ تھا، آپ اس کے بعد جو ہے نا نگراں وزیر بنے. جو میں جانتا ہوں، آپ نے صرف لوگوں کی خدمت کے لیے اور آپ نے ڈیلیور کرنے کے لیے، اور آپ واحد منسٹر ہیں جو سرکاری مراد بھی نہیں لے رہے. سب لے رہے ہیں لیکن آپ نہیں لے رہے. یہ جو سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں، جو سسٹم چلتا ہے سندھ کے اندر، یہ پاورفل سسٹم ہے. آپ کی بھی سب لوگوں کے ساتھ دعا سلام ہے. آپ کے اوپر بھی پریشر، دباؤ ہوگا کہ آپ اتنی حد تک نہیں جائیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اس کراچی میں محنت سے میں یہاں پہنچا ہوں، اور 72 سے میں جب سے پڑھنے آیا ہوں اس زمانے سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے کاروبار بھی شروع کیا ہے. تو الحمدللہ اسی کاروبار کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں. اور میری ایک کہ میں نے شاید سندھ کا واحد اکیلا، میں بہت ہوں گے لیکن جس لیول پہ میں ہوں، پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہوگا، لیکن جس فیلڈ میں ہوں تو میں بلڈر بھی ہوں، ڈیولپر بھی ہوں، انڈسٹریلسٹ بھی ہوں، لینڈ لارڈ بھی ہوں. پھر میرے کئی بزنسز اوورسیز میں بھی ہیں، دبئی میں ہیں، امریکہ میں ہیں. اور الحمدللہ یہ ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں تو میرا ایک ایک پیسہ جو ہے اس پاکستان میں ڈکلیئر ہے، فارن کا ہو، یہاں کا ہو، جو بھی ہو، اور وہ سارا محنت کی کمائی ہے. اس میں جو بھی میں کہوں کہ یہ میری محنت ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سیاست میرے پیچھے رہی ہے، میں سیاست کے پیچھے نہیں رہا ہوں. جس کے بھی نام لیں، سندھ میں جو بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ سب میرے پرسنل دوست ہیں. وہ چاہے پیر پاگاڑو فیملی ہو، چاہے بھٹو فیملی ہو، چاہے جتوئی فیملی ہو، چاہے کوئی سید برادران ہو، سب کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں. کراچی کے لوگوں کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں ان سے اچھے ہیں، جماعت اسلامی والوں کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن جب مجھے سیاست کی آفر کی گئی، بے نظیر صاحبہ میرے اوپر مہربان تھی، جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے
فورسبلی کہا کہ تم نیشنل لڑو، صوبائی لڑو، ایمبیسیڈر ہو کے جاؤ. جب یہ میں نہیں لڑا کہیں ایمبیسیڈر ہو کے جاؤ، لیکن میں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ مہربان ہیں تو میں سب کچھ ہوں. وزیر بن کے، ایم این اے بن کے آپ مجھے کچھ نہ سمجھیں گی تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں گواہ پیش کرتا ہوں جو ابھی بھی زندہ ہیں، نثار کھوڑو صاحب ہیں، ہمارے نوید قمر ہیں، شاہ خورشید شاہ صاحب ہیں، قائم علی شاہ صاحب ہیں، لیکن میں نے وہ نہیں لی. اب کہ میں اس بار کیوں منسٹر بنا، سچ پوچھیں تو مجھے نہیں پتا. میں اس وقت امریکہ بیٹھا تھا اور مجھے وہاں اطلاع آئی کہ جی میرا نام کسی چیز کے لیے ہوا ہے، اور ان دوستوں سے میری فون پہ بات ہوئی، اور جب فون آئی تو میں واپس آیا. تو میں نے جب جو بھی اوریجنل بات تھی وہ ختم ہو گئی، تو منسٹری کے لیے میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے نہیں چاہیے. سر قطع کلامی میں اگر ایک چیز یہاں کنفرم کروں، جو میری انفارمیشن ہے، جو مجھے پتا، آپ جب امریکہ سے نکل رہے تھے وہاں تو کنفرمیشن یہ تھی کہ آپ سی ایم بننے جا رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہی اطلاع تھی، اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میرے لیے وہی چیز تھی جو آپ بول رہے ہیں. لیکن حالات ہوتے ہیں، سرکمٹنس ہوتے ہیں، پالیٹکس ہے، یہ بھی کچھ ہوتی ہے، گھنٹے کے بعد کچھ ہوتی ہے. تو خیر میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ نصیبوں کی بات ہے. جو چیز آپ کے نصیب میں اللہ کی طرف سے ہے وہ ملنی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ملنی ہے. تو میرے یہ وٹنسز ہیں مراد علی شاہ، ناصر شاہ اینڈ سعید غنی صاحب. جب مجھے یہ آیا کہ آپ کو ہم لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بنا رہے ہیں، تو میں نے ان دوستوں کو ریکویسٹ کی کہ مجھے منسٹری نہیں چاہیے. اور جب میں اندر آیا فون سے تو ان دوستوں نے پوچھا کیا ہے، میں نے کہا یہ بات ہی، اور میں منسٹری نہیں. اور دے آل آر ہیئر، وہ سب یہاں ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا چاہیے. اور چونکہ میں ان دوستوں کو کہا تھا کہ گیو می ہاف این آور مجھے دیں کہ میں سوچوں، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ چلو. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ٹاسک ہے، آپ کو دے رہے ہیں، اور یہ لوکل گورنمنٹ دوسروں کو تو جو وہ دیں، ہم آپ کی یہ منسٹری یہاں سے اپروو کر کے بھیج رہے ہیں. تو اس طرح میں نے ایکسیپٹ کی، ورنہ مجھے سچ پوچھیں تو میرا اپنا کاروبار افیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد میری کئی اچھے ایسے جانے والے دوستوں سے کئی بار کہیں آرگیو ہوا ہے، تو میں نے کہا پلیز مجھ سے منسٹری لے لو. تو میں جب تک کہ رہوں گا، ایک دن رہوں گا، عزت کے ساتھ رہوں گا، محنت کرتا رہوں گا. اور بلیو کریں کہ میرا اپنا جو بزنس ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں وہ سفر کر رہا ہے. لیکن پھر بھی جن دوستوں نے اعتماد کیا ہے ان کو کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں دوں گا، اور ان کے نظروں میں وہی عزت رہے گی جو تھی. کبھی بھی اپنے کو بھی شاید خدا سے کہوں گا کہ ڈیگریڈ نہ کرے، اور یہی کرتا رہوں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. بریک کا ٹائم ہوگا سر. مجھے اس شخصیت کا نام کا پتہ ہے جس نے کہا کہ آپ سی ایم نہ بنے، لیکن آپ اس کے اوپر بھی مہربان تھے. یعنی جس کے ساتھ اچھا ہی کرو اس کے شر سے بچو، یہ اس پہ فٹ آتا ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مبین صاحب، کیونکہ 3-4 مہینے 5 مہینے آپ سندھ سے تعلق ہے، آپ کا دل دھڑکتا ہے سندھ کے ساتھ. آپ لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک جو صورتحال دیکھتے ہیں، جو ڈرینیج سسٹم دیکھتے ہیں، جو روڈز کی صورتحال دیکھتے ہیں، جو اسکولز دیکھتے ہیں، جو کالجز دیکھتے ہیں، دکھ تو ضرور ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہم نے اپنی حالت بنا دی. اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے ایز اے منسٹر بن کے نہیں دیکھی، ڈے ون سے دیکھی ہیں، اور اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا آیا ہوں. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ سندھ کی حالت کیوں ہے، ہر سندھی کو احساس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو کراچی والے ہیں اگر وہ بھی سوچیں تو وہ بھی سندھی ہیں، جو ہم انٹیریئر والے ہیں وہ بھی سندھی ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیوں ہمارے ساتھ جو دوسرے صوبے ہیں، ہمارا کمپیٹیٹر صرف پنجاب کو آپ کہہ سکتے ہیں.
میں اس پہ نہیں جاتا کس نے کیا کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، وہ اس کا ضمیر ہے اور اللہ کے آگے ہر ایک اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لیکن ونس جب آپ اباڑو کراس کرتے ہیں تو جیسے آپ کسی اور ملک میں آ گئے ہیں۔ لاہور کو کمپیئر کریں کراچی کے ساتھ۔ کراچی ایک وقت تھا کہ 80 سے 85% ریونیو پورے پاکستان کا دیتا تھا۔ سلولی گریجولی کیسے بھی حالات کی وجہ سے کراچی کی تقریباً 30-35% سے زیادہ انڈسٹریز جو تھی یہاں سے شفٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کو پھر بھی چونکہ پورٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو 60 کے قریب پھر بھی ریونیو پورے پاکستان کا کراچی سے آتا ہے۔ کراچی کی پاپولیشن 3 کروڑ کے قریب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اگر دنیا کے کسی ورسٹ شہر کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ حالت ہے کراچی کی۔ نہ ہمارے پاس سیوکس سینس ہے، نہ ہمارے پاس سیوکس ایمنٹیز مل رہی ہیں، نہ ہمیں بجلی پوری مل رہی ہے، نہ ہمیں پانی پورا مل رہا ہے، نہ ہمیں گیس پوری مل رہی ہے۔ اس کراچی کو جو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹیریئر میں جائیں، حیدرآباد کو دیکھیں، میر پور خاص کو دیکھیں، نواب شاہ کو دیکھیں، سکھر کو دیکھیں، لاڑکانے کو دیکھیں، ان کی بھی یہ حالت ہے۔ پتہ نہیں کیوں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیوں مطلب دو بھائیوں جیسا سلوک نہیں کرتی۔ پھر جو ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو سندھ کے حکمران رہے ہیں یا رہتے ہیں، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو افسوس ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سندھ کو ایک اچھا صوبہ بنانا چاہیے جس میں ہر انسان کو اس کے سکون جیسی زندگی اور سہولتیں ملیں۔ مومن صاحب، حقیقت ہے، تاثر تو نہیں ہے، میں اس کو ریالٹی کہوں گا، پرسیپشن تو نہیں ہے، کیونکہ ہم سب یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جو ادارے ہیں کے ڈی اے سے لے کر کے ایم سی تک، یہ سارے جو ادارے ہیں ان میں گورنمنٹ جن کو ڈی جی جن کو بھی رکھے وہ ادارے تو نہیں چلاتے، باہر کے پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ 100% حقیقت ہے کہ بظاہر تو نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پٹے پہ جیسے کہتے ہیں، ٹھیکے پہ یہ ادارے تھے، اس کو میں مانتا ہوں۔ لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ حالانکہ مجھے ابھی بھی کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں میرے مرضی کے آفیسر نہ ملنے کی، جو مرضی سے دیے جاتے ہیں انہی سے کام چلانا پڑتا ہے، لیکن اس وقت میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 70 to 80% آفیسر میرے پاس جو ہم نے لیے ہیں بہتر ہیں، اچھے ہیں، ڈی ایم جیز کے ہیں، نوجوان ہیں، اور وہ ان چیزوں میں نہیں ہیں۔ اور ان کو میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ ایماندارانہ کام کرو۔ اس میں ایک دو تو ایسے آفیسر تھے جو رہنا نہیں چاہتے تھے، کے ڈی اے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، ایم ڈی اے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اچھا ہی چاہیے، اچھا کام کر کے دیں، آپ مجھے 3 مہینے میں اس کو اچھا کر کے دیں، جہاں کہیں گے میں کوشش کر کے آپ کو کروا دوں گا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے، لیکن اس وقت یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ 47 سے لے کے اب تک دیکھیں کہ چھوٹی موٹی رشوت، کرپشن یہ چلتی رہتی ہے، جسی کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں۔ 100% تو نہیں میں کہہ سکتا، اور دیکھیں نچلی لیول پہ جو ہوتا ہوگا، لیتے ہوں گے یہ وہ، اس کو میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ پٹے والے لوگ جن کو ٹھیکے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں میری کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ اگر ہے مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو وہ نہیں ہوگا، لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مبین صاحب، ٹائم بہت ہی کم ہے نگراں حکومت کا، لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ اختیارات ہیں، پالیسی بنا نہیں سکتے، اسی سے چلانا ہے سب کچھ۔ ٹائم بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ڈیلیور کرنا ہے، اگر ریلیف دینا ہے پبلک کو تو ٹائم تھوڑا سا بڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی ماضی میں بھی ٹائم بڑھتے رہے ہیں، الیکشن کے لیے سب کچھ ہوا ہے، اگر ملک کی بہتری ہے تو اس کو بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی بہتری الیکشن میں ہے تو الیکشن ہونے چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن ہونے کے لیے ایک میری ضرور قوم سے گزارش ہوگی یا پارٹیوں سے گزارش ہوگی
کہ ایسے لوگوں کو لے آئیں جن کو اپنے اپنے صوبے اپنے اپنے ملک کا احساس ہو. فرشتے تو نہیں آ کے چلائیں گے، ہم ہی سے لوگ ہوں گے وہ چلائیں گے. اور انفارچونیٹلی جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں انہی سے وزیر بنتے ہیں، ان سے منسٹر بنتے ہیں، اسے چیف منسٹر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسٹینشن دی جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں. میں یہ کہوں گا جس میں ملک کا بہتر ہو، جس میں میں سمجھتا ہوں اوپر والے کی بہتری ہو وہ، لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ چاہوں گا کہ الیکشن جلد ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ دعا ہوگی کہ جس طرح پچھلا سب کچھ ہوتا رہا ہے یہ نہ ہو، بہتر چیزیں ہوں. اور شاید میں جانتا ہوں، آپ ایز اے اینکر جانتے ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ میں 10 منسٹر ہیں. بہت سارے 1-2 کے علاوہ میں کسی کو یہاں کا جانا پہچانا بندہ ہو کہ بھی میں بہتوں کو نہیں جانتا تھا. اور سارے اچھے لوگ آئے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، آنیسٹ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، وہ بھی بہتر لوگ ہیں، اچھے ہیں، آنیسٹ ہیں، محنتی ہیں. تو آگے بھی اگر اس طرح چنے جائیں، کیبنیٹس میں ایسے کیے جائیں جو ہم کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو غلط کریں اس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں، اچھے کو اپریشیٹ کریں. تو امید ہے کہ الیکشنیں بھی ہوں گی، اچھے لوگ بھی آئیں گے اور خدا کرے گا کہ یہ ملک بہتر چلے گا. سر، پاکستان ساؤتھ ایشیا میں اب مہنگا ترین ملک ہے. افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے لے کر انڈیا تک. یوٹیلیٹی بلز ہوں آپ کے، بجلی کے بل ہوں آپ کے پیٹرول ہو، آپ کی مہنگائی، انفلیشن ہو، فوڈ انفلیشن، سب سے مہنگا ترین ملک بن گیا ہے یہ اب. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پچھلی 15 سال جو گورنمنٹ رہی ہے اس میں کوئی ہمیں ڈیلیورنس نظر نہیں آئی؟ ڈالر جس طرح بڑھ رہا تھا، آپ باہر کی اکانومی کو اچھا سمجھتے ہیں، آرمی چیف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جس طرح ڈالر اسمگلنگ رکا ہے، جس طرح ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی رکی گئی ہے، یہ آرمی چیف کو کریڈٹ آپ دیں گے؟ ڈیفینیٹلی دیں گا میں. دیکھیں نا، ان کی محنت ہے، وہ دن رات اسٹرگل کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلی 15 سال میں سارے ہی برے لوگ آئے یا فرشتے تھے یا نہیں تھے، اچھے بھی آئے، غلط بھی آئے. کچھ انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ جو ہم پاکستان کو جان بوجھ کے اس لحاظ پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. پاکستان ایک دنیا کے بہت اچھے ملکوں میں تھا. پاکستان اگر ایک وقت دیکھیں کہ آج سے 8-10 سال پہلے دیکھیں تو انڈیا کا تقریباً 2 روپیہ تھا، اب ہمارا 1 روپیہ ہوتا تھا. سری لنکا، بنگلہ دیش جو تھا جس کو ہم ٹکے کا کہہ کے علیحدہ کیا تھا، آج ہم ان کے آگے ٹکے کے ہیں کیونکہ ان کی کرنسی بھی ہم سے بہت اسٹرانگ ہے. جہاں تک افغانستان کے ساتھ آپ خود کو اس لیے کمپیئر نہ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو تکلیف دے کے وہاں کی اکانومی بہتر رہی ہے. اور یہاں مہنگائی اس لیے سب سے، کیونکہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، خدا نے سب کو دیا ہے. زرعی چیزیں دی ہیں، ہمارے پاس گیس ہے، ہمارے پاس آپ دیکھیں تو سوئی گیس ہے، ہمارے پاس منرلز ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو پراپر یوز کیا گیا نہیں کیا گیا. یہ جو گئے ہیں یا آنے والے ہیں اس کو سوچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کرنسی اسٹرانگ ہوتی، یہ سارا جو انفلیشن ہے یا جو مہنگائی ہے یہ آپ کے روپے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب آپ کا روپیہ بہت اسٹرانگ تھا تو آپ کو وہی چیز جو تھی وہ مطلب 15 روپے میں ملتی تھی. آج آپ کا روپیہ کمزور ہو گیا ہے تو وہی چیز آپ کی 75 روپے چلی گئی ہے. تو جو چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو امپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، مشینریز ہیں یا بہت ساری اور چیزیں ہیں، میڈیسنس ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روپیہ مہنگا تھا، ڈالر ہمارا اسمگلنگ ہو رہا تھا، جیسے ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ افغانستان جاتا تھا. ابھی جو فگرز ہیں کہ 600 بلین ہمارا ڈالر جو تھا وہ افغانستان جاتا تھا اور وہاں سے وہ ہو کے یہاں آتا تھا، تو ڈالر مہنگا ہو گیا. آج سے 3 سال 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے ڈالر 125-150 کے درمیان تھا.
اب یہ ڈالر آپ نے دیکھا ہوگا 320-25 روپے پہ چلا گیا، اور الحمدللہ وہ ڈالر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور جو بھی ہیں اس کے ٹیم کے لوگ، ان کی محنت سے اس وقت کافی 280 کے قریب آیا ہے، 35-40 روپیہ گرا ہے۔ اس سے گرنے سے ہماری پرائسز پہ بھی اثر پڑا ہے، اور صرف وہ نہیں ہوتا، جو ہماری ری پیمنٹس ہوتی ہیں، انٹرسٹ پے ہوتا ہے، وہ ڈبل ہو جاتا ہے اونلی ڈالر کی اس سے۔ تو امید ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو میں جانتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی گائیڈنس سے یہ تقریباً 250 کے قریب 255 پہ آئے گا، تو بہتری ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جن لوگ شہروں ملکوں کے نام لیے، ہم ان سے بہت آگے تھے، اب بہت پیچھے ہیں۔ سر، استحکام، سیاسی استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے معاشی استحکام کے لیے۔ کوئی بھی باہر کا انویسٹر یا لوکل انویسٹر جو ہوتا ہے، جب تک انویسٹ کرتا ہے جب تک اس کو سیاسی استحکام نظر آئے۔ ہمارے ملک کے اندر کنٹینیو آپ کو پتا ہے ذاتی مفادات، پارٹی مفادات جو ہے ان کو قریب رکھ کر ملکی مفادات کو کمپرومائز کیا گیا ہے۔ آج جہاں ہم پہنچے، سب سے بڑی وجہ یہ، آج لوگ کہتے ہیں، میں بھی ان سے سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ سارے مسائل کا حل الیکشن ہے، سارے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے، پارلیمنٹ میں، لیکن عدالتی میدانوں میں آج دیکھیں تو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر کیسز بناتے ہیں، ایک دوسرے کو وکٹمائز کرتے ہیں، جو معیشت ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس میں تو یہ کہوں گا کہ پارٹی مفادات بھی کم ہوتے ہیں یہاں۔ ہر سیاسی پارٹی میں جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان کو آگے رکھا جاتا ہے۔ جب ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتی ہے۔ ایون پارٹی ود ان پارٹی جو ہوتی ہیں وہ کوآپریشنز، وہ ایک چیزیں نہیں ہوتی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹیز اپنی جگہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کافی عرصہ پہلے سے لے کے 3-3.5 سال تک کے حکومت چلی ہیں۔ ایک پچھلی حکومت ہمارے پیپلز پارٹی کی تھی جو پورے 5 سال فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر تک چلی۔ اس سے پہلے بی بی صاحبہ، بے نظیر صاحبہ کی حکومت 2-3 بار آئی، وہ بھی 3-3.5 سال۔ میاں نواز شریف 3 بار آئے، وہ بھی 3-3.5 سال، یا اور بھی جو حکومتیں آئیں۔ ان سب میں جو میرے نزدیک ہے، بینگ اے بزنس مین، جو ہم دنیا میں فیلیور ملک ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف دی اکانومیکل پالیسی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں کہ ان کے پاس کبھی کبھی 6 مہینوں میں فوجی انقلاب آتے تھے، لیکن جو ان کی پالیسی ہوتی تھی، جو پچھلی حکومت بنا کے جاتی تھی، وہ چلی بھی جائے تو وہ کنٹینیوٹی رہتی تھی۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک حکومت آئی، انہوں نے کوئی بھی پروجیکٹ شروع کیے، کوئی پالیسی دی، اب وہ انفارچونیٹلی کتنے عرصے کے بعد جب چلی گئی، جو دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جو پچھلا تھا وہ چور تھا، اس نے یہ جو سب کچھ کیا یہ غلط کیا۔ وہ ساری جو پروجیکٹس تھے ادھورے رہ جاتے تھے، وہ پالیسی ادھوری ختم ہو جاتی تھی۔ اب وہ نیا جو آتا تھا پھر وہ نئے سرے سے وہ شروع کرتا تھا، تو اس سے ایک تو ہماری کریڈیبلٹی دوسرے ملکوں میں یا انویسٹر میں نہیں رہی کہ یار آج آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ چلے جائیں گے تو ہم آپ کے کہنے پہ یہ کریں گے، کل وہ دوسرا آئے گا اس کو بلڈوز کرے گا۔ تو جس دن بھی جو پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ ہم آئیں یا جائیں، جو پاکستان کے مفاد میں جو اکانومیکل پالیسیاں ہیں، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، ان کو کنٹینیو رہنا چاہیے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ کریڈیبلٹی بنائیں گے تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی آئے گی، آپ کے پاس لوگ بھی آئیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ ایک ہی اس چیز پہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ بریک کا ٹائم گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم اکرام جی۔ سر، ایک اہم ڈیسیشن، ہم سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے سندھ کو تکلیف ہے تاریخی طور پہ اگر دیکھیں، اور کراچی کے اندر جو آپ کو پتا ہے چاروں طرف جس طرح افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح انٹیریئر منسٹر نے خود کہا ہے کہ افغانی 1.7 ملین تک افغانی ہیں، اور سندھ کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ افغانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری معیشت کے لیے،
اور یہاں سے لے کر آپ سکھر تک جائیں، دونوں طرف جو ہے نا ان کے ہوٹلز، بزنس، یہ وہ، رجسٹرڈ بھی لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسری سندھ کی اکانومی، اس ملک کی اکانومی، اس ریاست کے اندر، اور دوسری بات ہے کہ 20-24 جو دھماکے ہوئے اس میں سے 14-15 لوگ وہ افغانی تھے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پاکستان نے ہمیشہ قریبی ملکوں کو جو بھی لوگ آئے ہیں وہ افغانستان سے ہوں کسی اور ملک سے ہوں اپنے مسلمان بھائی کہہ کے ویلکم کیا ہے۔ یہ ایک پالیسی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی آپ مدد کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ملک کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا یہ افغانستان کی وار سے پہنچا ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب وار زوروں پہ تھی اس وقت بھی آپ کے پاس افغانی بے تحاشا آتے تھے، آپ نے سرحدیں کھول دی۔ اب وہ افغانی یہاں پر آپ کی ہر چیز پہ قابض ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ کی اکانومی پہ بھی قابض ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی بڑے مارکیٹ میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، جو بڑی دکان ہوگی وہ کپڑے کی ہوگی، الیکٹرانک ہوگی یا کسی قسم کی ہوگی، وہ مالک اس کا افغانی ملے گا، آپ کو کام کرنے والا وہ ملے گا۔ اسی طرح مجھے ایک دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہی کی وجہ سے کرائم تو بڑھا ہی بڑھا، جرم بڑھا، تخریب کاری بڑھی۔ میں ایز اے افغانستان، ایز اے افغانی ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن جو ہوا وہ غلط ہوا۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، ایز اے سندھ کا رہنے والا، وہ پچھلے ہم نے جو فلڈس آئی تھیں اس میں کچھ لوگ بے سہارا ہو کے سندھ سے انٹیریئر سے یہاں آئے تھے، اور وہ 2-3 جگہیں تھیں، جیسے ہب اپنا منگو پیر تھا، جیسے سہراب گوڑ تھا، اس طرح کچھ اور 2-3 تھیں۔ تو میں وٹنس ہوں اس کا، پولیس گواہ ہے کہ ان انٹیریئر کے لوگوں کو وہاں آنے نہیں دیا گیا۔ وہ افغانی اسلحہ لے کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ ہماری جگہ ہے، ہمارا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو اس دھرتی کے اصل وارث ہیں ان کے لیے یہ دھرتی سکاڑ دی جائے، بند کر دی جائے، تو کرائم تو اس سے بھی ایک مطلب ہے کہ میں چھوٹی چیز سمجھوں گا۔ تو اس میں ہمیں اور ہمارے اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے اس نے بڑی کوشش کی ہے، ایپیکس کمیٹی بنائی ہے، اس نے افغانیوں کا آنا بند کیا ہے، جو ہیں ایلیگل ان کو کہا ہے۔ تو آئی تھنک اگر ہے یہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو کچھ ٹائم یہ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے ملے گا تو خدا کرے گا کہ ہم بہتر ہو جائیں سر، گے۔ ڈی سیز کے اوپر، ایس ایس پیز کے اوپر ہم ایز اے سٹیزن جو ہے نا، جہاں جہاں افغانی آپ کو نظر آئے ان کو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے، ایز اے پبلک بھی تو اس کے اوپر رول ادا کریں۔ کیا کہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ ریلیٹڈ میں رول آف دا لا، کرپشن اور یہاں یہ جو آپ نے کرائم کی بات کی ہے، میں تو یہ کہوں گا، یہ ایک میرا پیغام ہے جو حکومت چلاتے ہیں ان کو، کہ دیکھیں جو یہاں آفیسر بیٹھے ہیں نا زمانوں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ میری حکمرانی ہے، یہ میرا ہے۔ جب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، میں تو سمجھتا ہوں سارے ڈی سیز، سارے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز، ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلا جانا چاہیے اور وہاں سے نئے لوگ آنے چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کرائم ایس ایچ اوز پولیس کی نگرانی میں ہوتے ہیں، پولیس اگر چاہے تو ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، کرائم بڑھتا ہے۔ اور ایون اس کو پالیٹکس میں دیکھیں کہ جو پارٹیاں یا جو حکومت چلانے والے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، مسٹر اے چلا جاتا ہے تو مسٹر بی آ جاتا ہے، ڈی سی ان کے ہوتے ہیں، ایس ایچ اوز ان کے ہوتے ہیں، مختہ کار ان کے ہوتے ہیں، پٹواری ان کے ہوتے ہیں، تو چینج تو کوئی نہیں ہوتی۔ چند منسٹر بننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس ملک کی بہتری کے لیے میں کہوں گا کہ اگر ان چیزوں پہ دھیان دیا جائے کہ جو ایک دوسرے کو نہیں جانتا ہوگا اس کے لیے اپروچ کرنا مشکل ہوگی، لیکن آپ کا ڈی سی اگر آپ اس کو ایسٹ سے نکال کے ویسٹ میں کر دیں گے، آپ کا دوست ہے، یہاں سے آپ وہاں چلے جائیں گے، تو آئی ہوپ کہ کرائم کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے آپ نے افغانیوں کا کہا،
وہ ہمارے چیف صاحب اس وقت ایفرٹس کر رہے ہیں، اگر یہ امپلیمنٹ ہو گئے تو کرائم کے اوپر اثر پڑ جائے گا۔ سر الیکشن سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، پہلے احتساب بعد انتخاب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں اس میں اگین یہ ایک پولیٹیکل بات ہو جائے گی، تو احتساب تو میں کہوں گا بے دھڑک احتساب ہونا چاہیے، بلا تفریق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جس نے جو کیا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اوور دا پیریڈ آف 20 ایئرس تک پیچھے جانا چاہیے کہ پیچھے مبین جمانی 20 سال پہلے کیا تھا، آج کیا بنا ہے، اور بنا ہے تو کہاں سے بنا ہے، اس کو اپنی بلیک اینڈ وائٹ دکھانی چاہیے۔ میں ہر ایک کے لیے یہ کہوں گا، اس پاکستان کے انٹرسٹ میں، اس سندھ کے انٹرسٹ میں، جہاں تک انتخاب کا ہے تو میں کہوں گا انتخاب ہونے چاہیے، لیکن انتخاب کے ساتھ ساتھ بھی اکاؤنٹیبلٹی کنٹینیو ہونا چاہیے، یہ میرا۔ سر سیاست میں تو آپ آ ہی گئے ہیں، وزیر ہیں تو سیاست میں ہیں، نگراں ہو یا کوئی، اب یہ سفر کنٹینیو رہے گا یا آپ جیسے لوگ تو ہوں جو اس قوم کے لیے امید ہوتے ہیں کوئی بہتری میں جو اپنی کنٹریبیوشن کریں گے، آگے چل کے رہنا ہے سیاست میں؟ دیکھیں میرے جیسا کوئی میں اکیلا نہیں ہوں، اس پاکستان میں لاکھوں ہوں گے، لیکن جیسے میں چپ بیٹھا تھا ایسے بھی وہ بیچارے کسی نہ کسی وجہ سے چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ہر چیز وقت پہ چھوڑتا ہوں، اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ میں جیسے اس وقت اچانک آیا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، میں ایماندارانہ کہتا ہوں کہ وہ میرے مہربان تھے، وہ میرے کردار کو شاید جانتے تھے، لیکن آگے سیاست میں آنا نہ آنا وہ بھی میں وقت پہ چھوڑ دوں گا۔ اگر وقت نے کہا تو آؤں گا، کسی سے ڈر کے نہ آنے کا سوال نہیں ہے، اگر وقت نے نہیں کہا تو میں یہیں بیٹھ کے خدمت کرتا رہوں گا۔ بڑی مہربانی محمد مبین جمانی صاحب، آپ نے ٹائم دیا، تقریباً سارے ایشوز کو ہم نے ٹچ کیا۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ ملک کی معیشت ہے۔ سیاستدان، جمہوریت کے ہم کوئی خلاف نہیں ہے، جمہوریت ہونی چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اس میں ریاست کا، ملک کا، عوام کا کیا فائدہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔